अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में खुश आमदीद। मैं हूँ मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मारिया फ़ारूक की कलम से तहरीर करदा नावल सफ़रे यकीन मोहब्बत के एपिसोड 3। एपिसोड को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। शाह के कमरे के दरवाजे की ओट में खड़ी माही शाह के रद्द अमल का इंतज़ार कर रही थी। तभी शाह की नज़र बाहर की तरफ गई। अब ये यहाँ क्या कर रही है? कॉफ़ी का पहला घूंट लेते हुए एक कदम आगे बढ़ा, मगर फिर रुक गया। कॉफ़ी के मग को घूरते तने हुए जबड़ों के साथ उसने एक सांस में सारी कॉफ़ी अपने अंदर डालकर आंखें खोली। माही वही ठिठकी, कभी मग तो कभी उसे देख रही थी। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि एकदम सारी कॉफ़ी पी लेगा। इतना नमक और काली मिर्च थी उसमें। अगर इसका बीपी हाई हो गया या काली मिर्च की वजह से मैदे में दर्द, ओ मेरे खुदाया, ये मैंने क्या किया? दरवाजे की ओट में छुपी माही तशवीश के आलम में खड़ी थी। तभी किसी फौलाद नुमा हाथ ने उसे अपनी सिमत खींचा। हल्की सी चीख निकालती माही उस एक मजबूत हिसार में जा लगी। तुम्हें क्या लगा था कि ये सब करके तुम मुझे किस बात पर मजबूर करोगी कि मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा या कब ज़मीन में दे मारूंगा? शाह माही को दीवार के साथ लगाते कब जोर से ज़मीन पे मारते हुए चीखा। आंखों की वहशत और उसमें उतरने वाला गुस्सा, माही का वजूद कांप उठा था। एक दर्द की लहर माही के पूरे वजूद को सुलगा रही थी। उसकी गर्म सांसें उसके वजूद को झुलसा रही थी, मगर वो एक चट्टान की मानद उसे बाजुओं से जकड़े चीख रहा था। चट्टान को पत्थरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता माहीन बीबी। उसकी बाजुओं में अपने पंजे गाड़े शाह हर लफ्ज़ उसके मुंह पर थप्पड़ की तरह मार रहा था। सिसकी की आवाज़ और आंखों से निकलते आंसुओं को देख एक इस्तराब के साथ शाह एकदम से पीछे हुआ। शाह के दूर हटने की देर थी कि माही वहाँ से ऐसे भागी जैसे बंदूक से गोली। रात अंधेरी हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरे का राज था। दीवारें पुरसुकून माहौल में सनसनाहट पैदा कर रही थीं। पत्तों में हवा से पैदा होने वाली लर्जिश माहौल को और दिलफरेब बना रही थी। काला अबर आलूद आसमान किसी शोक चलचल लहर की तरह चांद के साथ आंख मचोली खेल रहा था। सर्दियों की इस आमद पर रूह ज़मीन के अलावा आसमानी मखलूक भी जश्न से समा बना रही थी, मगर किसी का दिल और दिमाग उन आंखों से निकले उन आंसुओं ने जकड़ लिया था। ये कैसा सहर था? ये कौन सी कशिश थी जो मुझे ले डूबने के लिए तैयार थी? तू क्या जाने क्या सहर है, तेरी इन अखियों में बेवजह सा दीवाना बनाई फिरती हैं। तेरी ये निगाहें मुझको मस्ताना बनाई फिरती हैं, बेवजह सा ये मुझको। मौसम अपने हवा के झोंकों से अजीब सी नज़्म के इर्ताश पैदा कर रहा था। तभी शाह ने उठकर कमरे की खिड़की बंद की और अपनी सोचों को झटकता हुआ बेड पर लेट गया और दुरूद इब्राहीम पढ़ता हुआ दाएं जाने मुंह मोड़कर आंखें मूंद लीं। हमें आए 10 दिन गुजर गए और पता भी नहीं चला, और कुछ दिन रह गए। कितना जल्दी अपनों के साथ वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। वाकई आपी, दिन तो पड़ लगा कर उड़ गए। माही ने आयत की तायद की। माही, तुम्हें मैंने कहा था कि तुम यहाँ जीन्स शर्ट नहीं पहनोगी, सूट पहना करोगी, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आपी, मैं कौन सा वाहियात तरीके के कपड़े पहनती हूँ और मैं इन कपड़ों में आरामदेह महसूस करती हूँ, तो प्लीज़ इस मामले में मत टोका करें। और यहाँ भी किसी ने कुछ नहीं कहा सिवाय उस खड़ूस कड़वे करेले के। माही, बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते, तुमसे बड़ा है। बिल्कुल आपी, और इंतहा का तंग नज़र इंसान भी। अच्छा मेरी माँ, जाओ अब, आयत हाथ बांधते हुए बोली। जी जी, जा रही हूँ, माही मुस्कुराकर जवाब देकर अपने कमरे की तरफ चल दी। वैसे बातों की बात, ये खड़ूस एक हफ्ते से नज़र नहीं आया, पता नहीं कहाँ रहता है। मगर चलो शुक्र है, वरना मेरा ही जीना हराम करना था। खुद से कलाम करती चलती चलती माही की नज़र शाह के कमरे की तरफ पड़ी, जहाँ अलीशा उसके कमरे को साफ करवा रही थी और ख़ुद उसकी तस्वीर के सामने खड़ी आंखों में रोशनी के जुगनू लिए मुस्कुरा रही थी। हम जब से आए हैं तब से मैं देख रही हूँ शाह का सारा काम ये लड़की ही करती है, बगैर कुछ कहे। उसके कहने की देर होती है और ये लड़की फ़ौरन उसका काम करने पर सवार हो जाती है। आखिर ये माजरा है क्या? अलीशा और शाह, मगर अलीशा तो शाह से बहुत छोटी है। मगर मोहब्बत में उम्र कौन देखता है, ये तो दिल का फ़ैसला है, जहाँ चाहे खुद को लगा ले। मैं और जॉन भी तो, मैं MSc कर रही हूँ और वो रिसर्च, हम में भी तो फ़र्क है। ओह, जॉन से याद आया, जब से यहाँ आए हैं कॉल ही नहीं की। मैंने तो बाबा से कहा भी था कि पाकिस्तान की सिम कार्ड ले दे, मगर। अपना माथा मसलती मुंह में बड़बड़ाती हुई माही जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी। तभी उसका किसी से टकराव हुआ। आउच आपी, आप ये इतनी जल्दी में कहाँ भाग रही हो तुम? वो मैं बाबा के पास जा रही थी, सिम कार्ड का कहने। मुख्तसर जवाब देकर माही आगे को बढ़ी। तभी आयत ने माही के आगे आकर घेरा। मेरी हड़बड़ी की दुकान सुनो। मैं गई थी बाबा के पास, मगर उन्होंने कहा कि मम्मा को लगता है कि कुछ दिन के लिए तो आए हैं हम यहाँ, और ये टाइम यहाँ गुजारना चाहिए, और बाकी तो वापस जाकर उनके साथ ही होना है ना। जी सही फरमा रही हैं आप, मगर आप ही, आपको कुछ दिखाऊं मैं क्या? आए, कहकर माही आयत का बाजू पकड़कर शाह के कमरे की जानिब चल दी। ये देखें। क्या देखूं? आयत ने नासमझी से पूछा। अलीशा को। तो मैंने कौन सा अलीशा पहली बार देखनी है? ओहो आपी, वो शाह की दीवार पर लगी उस तस्वीर को देखे कैसे घूर रही है। माही, भाई है वो उसका। आयत ने फ़ौरन बात समझते ही माही को डपटा।
سگا بھائی تو نہیں ہے نا، اپنے بھائی ہی اپنے بھائی ہوتے ہیں، ایسے تو ہادی بھائی بھی بھائی ہوئے، مگر آپ مانتی ہیں؟ ماہی تم پتہ نہیں کیا بول رہی ہو، کہتے آیت نظریں چرا کر جانے لگی، تبھی ماہی اس کے پیچھے لپکی۔ کیا ہوا میری ڈارلنگ آپی کو، شرم آ گئی کیا؟ ماہی نے آیت کے گال چھوتے ہوئے شرارتی انداز میں پوچھا۔ ماہی بس کرو، جب بھی ہادی میرے سامنے آتے ہیں تو تمہاری آنکھوں کے زاویے مجھ پر گول کیوں ہو جاتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں سمجھا دیتی ہوں، وہ میری آنکھیں گول اور چاقو چوبند اس لیے ہو جاتی ہے تاکہ میں اپنی بہن کے چہرے پر شرم و حیا کا وہ لبادہ نگاہوں کا جھک جانا اور پلکوں کا اوپر نہ اٹھنے کی جسارت کرنا دیکھ سکوں۔ ماہی توبہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو تم، ذرا شرم نہیں آتی؟ کبھی میں تو کبھی بیچاری علیشا۔ آپ کا تو پکا ہے نا، وہ آپ مشرقی لڑکی ہیں، اعتراف محبت تھوڑی کریں گی، اور وہ بھی شاہوں کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اگر کچھ ہوگا بھی تو وہ بھی جلدی نہیں بولیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماہی، اور ان کے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا تو آنکھوں سے عیاں ہوتا۔ او ہو تو میری بہن، ان کی آنکھیں بھی پڑتی ہیں، کیا بات ہے بھائی۔ ماہی خدا کے لیے بس کرو، کیوں اوٹ پٹانگ باتیں سوچتی رہتی ہو؟ آیت نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ماہی سے کہا۔ آپی؟ ماہی نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے آیت کو پکارا۔ ہاں؟ ماہی کو سنجیدہ دیکھ کر آیت نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے اب تو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے وہ اپنے خاندان کا لحاظ کرتے ہوں، مگر جب وہ امریکہ آئے تھے تب ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے کافی رنگ تھے۔ ماہی؟ آیت نے اب ہلکے سے مگر سنجیدہ لہجے میں ماہی کو ڈپٹا۔ ماہی آیت کا چہرہ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ماہی، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس بات کا ذکر ہم کبھی نہیں کریں گے کسی سے بھی کہ ہادی امریکہ آئے تھے۔ کتنا برا لگے گا انہیں اگر کسی نے سن کر ان سے سوال و جواب کیے، وہ کیا سوچیں گے کہ ہم ایک راز بھی نہیں رکھ سکے؟ ماما، بابا اور میرے منہ سے سنا ہے کبھی تم نے اس بارے میں؟ تو پھر تم کیوں؟ آیت خاصی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ آپی، میں نے بھی آج ہی بولا ہے، مگر وعدہ میں آئندہ نہیں کہوں گی۔ جی پلیز راز رکھنے سیکھو، سمجھ آئی؟ ویسے ایک بات اور کہوں آپی؟ فرمائیں۔ تائی جان ہٹلر جیسی لگتی ہیں مجھے، کبھی کبھی اتنے پیار سے بات کرتی تو کبھی روڈ لہجے میں۔ ماہی؟ اب آیت غصے، حیرت اور ہنسی کے ملے جلے تاثر سے ماہی کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکی تم بھی نا، کبھی شاہ کھڑوس لگتا ہے، کبھی علیشا کی دلچسپیاں، کبھی میرے بارے میں گمان، تو کبھی تائی جان ہٹلر۔ لڑکی، ننھے منھے دماغ پر اتنا زور نہ دو، میں اوپر چھت پر جا رہی ہوں، سب وہاں ہیں، تم بھی چلو۔ اچھا ایک منٹ، میں فون اور ہینڈ فری لے آؤں، میرا سانگ سننے کا موڈ ہو رہا ہے۔ اچھا مگر جلدی آنا۔ اوکے ڈارلنگ، آپ پہنچے، میں 2 منٹ میں آئی۔ ابھی ماہی نے اپنے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک دھماکے کی آواز سے اس کے پیر باہر کی طرف مڑ گئے۔ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ نسیم بیگم آواز سن کر فوراً بولی۔ مجھے لگتا ہے شاہ بھائی آ گئے ہیں، آج ہفتہ ہے نا، بھائی ہی ہوں گے، میں دیکھتی ہوں۔ ارہا جلدی سے بولی۔ ہاں دیکھو ذرا، اور یہ آواز کیسی تھی؟ ارہا نے چھت سے نیچے دیکھا تو 2 لڑکے الیکٹریسٹی کا کام کر رہے تھے اور شاہ گاڑی سے سامان اتار کر ملازم کو پکڑا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا بھائی آ گئے ہیں، اور نیچے بجلی کا کام ہو رہا ہے، شاید اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھوں میرا بچہ آ گیا ہے۔ امی جان، آپ اتنی مشکل سے آج اوپر چڑھی ہیں تو دھوپ اچھی ہے تو اوپر ہی رہیں، میں شاہ کو اوپر بھیج دوں گی۔ نسیم بیگم دادی جان کو وہیں بیٹھنے کا مشورہ دے کر لڑکیوں کی طرف پلٹی۔ ارہا، تم بھائی کے لیے چائے بناؤ، اور زویا تم آیت کے ساتھ مل کر یہ ساری مرچیں اکٹھی کرو۔ امی جان، میں اور زویا آپی باتیں کرتی ہیں، آیت آپی دادی جان کی گود میں سر رکھ کر بہت عرصے بعد لیٹی ہیں، انہیں لیٹی رہنے دیں۔ علیشا شاہ بھائی کا کمرہ صاف کروا کے اپنے کمرے میں گئی تھی سونے کے لیے، اسے دیکھ لیں، اگر جاگ رہی ہے تو بنا دے گی چائے، ورنہ آپ تو جا ہی رہی ہیں۔ جی بالکل، بس تمہیں انکار کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ نصیبوں والی ہوتی ہیں وہ بہنیں جو بھائیوں کا کام کرتی ہیں، مگر تم ناشکری نہ ہو۔ نسیم بیگم غصے سے بولتی نیچے اتر گئی۔ میں شاہ کے کپڑے نکالتی ہوں، مگر اس سے پہلے علیشا کو چائے کا بول دوں، ورنہ اس سست قوم نے کون سا خود اٹھنا ہے۔ دونوں بہنیں ایک جیسی ہیں۔ ارہا اور علیشا کزنز تھیں، مگر دونوں ہم عمر کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی بہترین دوست تھیں۔ گھر والوں کے علاوہ اس بات کا پتہ وہ کسی کو نہیں دیتی تھیں کہ وہ کزنز ہیں۔ کالج میں بھی سب کو یہی پتہ تھا کہ زویا، علیشا اور ارہا بہنیں ہیں۔ زویا نے کالج سے BA کر کے کالج کو خدا حافظ کہہ دیا تھا، اور علیشا اور ارہا سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹس تھیں۔ سفید جینس میں پیلے رنگ کی بٹنوں والی شرٹ پہنے، آستین فولڈ کیے، 6 فٹ 5 انچ کا لمبے قد کاٹ، ورزشی جسامت، سفید مائل رنگت جو دھوپ کی کرنوں کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، ابری ہوئی شیپ کے ساتھ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آنکھوں سے سن گلاسز اتار کر ہاتھ میں پکڑے وہ چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے اپنی جیپ کا ٹائر دیکھ رہا تھا جو کیلوں کی وجہ سے پھٹ چکا تھا، اور ساتھ ساتھ ڈرائیور کو اس کو ٹھیک کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کی بڑھی ہوئی شیو زیادہ اچھی لگتی ہے، مگر یہ کتنا سنجیدہ انسان ہے۔ بلا کا جانبدارانہ چہرہ کی یہ پسند آ گیا علیشا کو اس میں۔ مانا میں نے کافی درجے کا ہینڈسم انسان ہے، مگر میچ بھی تو ہو، کیا ایک لمبے چوڑے قد کاٹ کے لڑکے کے ساتھ وہ چپ چپ سی چھوٹی سی لڑکی اچھی لگے گی؟ دونوں ہی چپ چاپ رہ کر زندگی گزار دیں گے، کیا خاک انجوائے کریں گے میرج لائف۔ ماہی دروازے کے پاس کھڑی جو ٹائر کے پھٹنے کی آواز سے وہاں پہنچی تھی، اب اپنی ہی سوچوں کے گھوڑے بھگا رہی تھی، تبھی کسی نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ جی جی،
ماہی نے ہڑبڑا کر ایک دم سے شاہ کی طرف دیکھا جو اپنے ماتھے سے پسینے کی بوندیں صاف کر رہا تھا۔ جی فرمائیے۔ ماہی ہوش سنبھالتی فوراً اپنے انداز میں واپس آ کر بولی، یہ تو آپ بتائیں، یہ آپ دروازے کی اور میں چھپ کر کون سے نئے منصوبے بنا رہی ہیں؟ یہی کہ پچھلے کافی دنوں سے سکون تھا، مگر اب پھر مجھے سکون خراب ہو جانے کے اندیشے لگ رہے ہیں، تو وہ سکون خراب نہ ہو اس کے لیے پلاننگ کر رہی ہوں۔ ماہی سکون سے جواب دیا آسمان کی جانب دیکھنے لگی جو سورج کی روشنی سے پورے سما کو روشن کیے ہوئے تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا اس سے پہلے شاہ کی نظر باہر کھڑے دو لڑکوں پر پڑی جو الیکٹریسٹی کا کام کرنے کے لیے سید حویلی میں کھڑے تھے، جن کا دھیان کام کی بجائے اس نیلے رنگ کے ٹراؤزر اور کالی ہاف سلیو شرٹ میں ملبوس سرخ و سفید دودھیا رنگت مائل روشن سے چمکتے نکھرے چہرے پر جو جب بات کرتی تو ڈمپل کے نشان نمایاں کر جاتی۔ خود میں مگن اس لڑکی کو وہ ایسے گھور رہے تھے جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو گھورتا ہے، جو ارد گرد سے بے نیاز شاہ کو اس کے الفاظ کا منہ توڑ جواب دے کر آسمان میں موجود سورج کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اس نے ایک جھٹکے سے اس کی بازو کو دبوچا اور اندر کی طرف دھکیلنے لگا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ اتنے گھٹیا انسان ہو تم، کس طرح سے کھینچ رہے ہو مجھے؟ تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑو مجھے۔ بے شرم بے حیا انسان۔ بے حیا کا لفظ سنتے ہی شاہ کی آنکھیں غصے سے لال اور کان دھواں دار ہو گئے۔ وہ تو محافظ رہا تھا، آج بے حیا سننا کہاں برداشت کر لیتا؟ اپنی انا پہ کردار پہ بات کہاں برداشت ہونی تھی؟ اب کی بار وہ گرفت اور مضبوط کر کے اسے اوپر کی طرف لے جانے لگا۔ ہاتھ چھوڑو شاہ میرا، ورنہ میں شور کروں گی۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں، لیو مائی ہینڈ حسن شاہ۔ مگر وہ سن ہی کب رہا تھا، صرف اسے گھسیٹ رہا تھا۔ کمرے میں دھکیلتے ہی اس نے اس کی بازو کو اس کی کمر کے ساتھ لگایا۔ جی تو کیا فرما رہی تھی آپ؟ بے حیا۔ اب ذرا سامنے اس شیشے میں دیکھیں، کون بے حیا اور کون با حیا لگ رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، عورت ہو کر تم اپنی عزت کی حفاظت کیوں نہیں کرتی؟ کیوں ہر وقت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا شوق رہتا ہے آپ کو؟ عورت ہیں آپ، مگر پتہ نہیں خود کو دکھلاوے کا کیوں شوق ہے، اور چلی ہے مجھے بے حیا بنانے۔ وہ دھاڑ رہا تھا اور اپنی تذلیل پر وہ اس کی ذات کو کاغذ کی طرح اچھال رہا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ شوق چنچل سی ہر وقت حاضر رہنے والی لڑکی ڈھہ گئی تھی، آج اس کے کردار کو مشکوک بنا کر کوئی اس کی ذات کو گالی دے گیا تھا۔ چھوڑ دے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آنکھیں گرم سیال مایا سے بھرتے ہوئے رہائی کی پکار ڈال رہی تھی۔ آنسو دیکھ کر شاہ نے فوراً اس کی بازو کو چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا، مگر کوئی تھا جو اس کو ماہی کا بازو کھینچتے اور اس کے کمرے میں لے جاتے دیکھ چکا تھا۔ کانوں سے سن انسان ایک اپنی ہی پہیلی کو ترتیب دے کر نفرت کا دیپ جلانے کو تیار تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے قریب نسیم بیگم کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ خود کو نارمل کرتے ہوئے اس نے سلام کیا اور بوسے کے لیے سر جھکایا۔ تم ٹھیک ہو؟ جی امی جان ٹھیک ہوں، آپ یہاں؟ میں تمہارے کپڑے نکال رہی تھی۔ نہیں امی جان آپ رہنے دیں، میں لے لوں گا، تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ اچھا میں چائے بھیجتی ہوں۔ نہیں امی جان ضرورت نہیں ہے، ریسٹ کرنی ہے مجھے، آپ پلیز جائیں۔ اچھا کہہ کر نسیم بیگم شاہ کے کمرے سے باہر آ گئیں۔ یہ کیا کر رہی ہو تم میرے بیٹے کو؟ میرا بچہ جو میری بات کبھی نہیں ٹالتا اور آج تمہاری بازو پکڑ کر تمہیں کمرے تک لے گیا، جو کبھی جلدی اپنی بہنوں کے کمرے میں نہیں گیا۔ مجھے دور رکھنا ہوگا اپنے بیٹے کو تم جیسی لڑکی سے، ہو تو تم شگفتہ کی ہی بیٹی۔ اپنی سوچوں میں نفرت کا ایک انگارہ بھرتے ہوئے نسیم بیگم نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا کسی کی بیٹی کے کردار پر آواز کسنا، بغیر جانے سرے بازار اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑانا۔ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ، بنت حوا ہی بنت حوا کے کردار کی دشمن ہوئی ہے۔ کامتے وجود کے ساتھ وہ زمین پر بیٹھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ کیا صرف عورت کے کپڑے ہی اسے با کردار اور بے کردار بناتے ہیں؟ کیا اس کی خوبیاں اور خامیاں کہیں بھی معنی نہیں رکھتی؟ کیا کہیں بھی اسے حق نہیں ہے؟ اگر وہ پردے میں ہے تو با حیا اور اگر پردے میں نہیں تو بے حیا۔ یہ کیسا معاشرہ ہے اللہ تعالیٰ؟ یہاں کردار کے امتحان میں پردے والے بغیر پردہ کرنے والوں کو شکست دے دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ہو سکتا ہے کہ جو پردہ نہیں کرتی وہ زیادہ با کردار ہوں۔ سارے سوال عورت کے کردار پہ ہی کیوں؟ مرد اپنی مردانگی دکھا جاتا ہے، اسے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ با کردار والی حرکت تھی یا بے کردار والی۔ خود سے باتیں کرتے کرتے ماہی زمین پر ڈھہ گئی، آنکھیں بند کیے خاموش آنسو بہانے لگی۔ شام کے 5 بج رہے تھے، سب چائے پینے میں مصروف تھے۔ شلوار قمیض میں موجود آستین کو فولڈ کیے شاہ نیچے آیا، لال آنکھیں جانبدار سا سنجیدہ چہرہ لیے وہ دادی جان کو سلام کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے میرے بچے کو؟ لگتا ہے زیادہ تھک گیا ہے میرا بچہ۔ جی دادی جان خانم، بی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں زبردستی انہیں ان کی بھانجی کے پاس چھوڑ آیا تھا، تو 1-2 دن باہر سے کھانا کھایا، کچھ کام کا لوڈ، بس اس وجہ سے تھوڑا تھک گیا ہوں۔ ٹھیک، اب اس پورے ہفتے میں تم یہیں رہو گے، سمجھ آئی؟ ابھی دادی جان اتنا ہی بولی تھی کہ ہادی آ گیا۔ یہ 1 ہفتہ نہیں بلکہ زویا کی شادی تک یہی ہے، یہاں کے 2-3 مسئلے حل کرنے ہیں، یاد ہے نا صاحبزادے؟ اور رات میں کچھ معاملات بھی ڈسکس کرنے ہیں، وہ بھی۔ ہادی پیار سے کبھی کبھی شاہ کو صاحبزادہ کہا کرتا تھا۔ جی بھائی یاد ہے، کھانے کے بعد کریں گے وہ ڈسکس۔ علیشا کہاں ہے؟ اسے کہو کافی بنا کر دے، مگر پلیز ویسی ہی بنانا جیسے میری جانے سے پہلے بنائی تھی۔ مگر بھائی وہ تو ماہی نے بنائی تھی۔ میں بلا لیتی ہوں اس کو، وہ بنا دیتی ہے، ارہا نے فوراً جواب دیا۔
اس کی کیا ضرورت ہے؟ نسیم بیگم نے فوراً ارہا کو ٹوکا، آیت سے بنوا لو، وہ بھی ویسی ہی بناتی ہوگی۔ کیوں آیت؟ وہ کمرے میں ہے تو رہنے دو اسے، ویسے بہت فرق ہے ارم دونوں بہنوں میں۔ آیت کتنی گھلنے ملنے والی بچی ہے، اور یہ ماہی الگ تھلگ رہنے والی۔ نہیں بھابھی، دراصل اس کا سبجیکٹ کچھ ایسے ہیں تو اکیلے بیٹھ کر پڑھتی تھی، تو اس لیے عادت ہو گئی اکیلے رہنے کی، ورنہ وہ بہت شوق اور چنچل ہے، آیت سے زیادہ جلدی گھل مل جانے والی۔ ٹھیک۔ جیسے نسیم بیگم کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا ماہی کی تعریف سن کر۔ آیت جاؤ بنا دو بیٹا بھائی کو۔ جی تائی جان، مگر اگر ماہی کے ہاتھ کی کافی پی چکے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں انہیں میرے ہاتھ کی کافی بالکل پسند نہیں آئے گی۔ اس کے ہاتھ میں جادو ہے، وہ چائے بھی بہت مزے کی بناتی ہے۔ آپ کبھی پینا، مما کے سر کے درد کا علاج ہے ماہی کے ہاتھ کی چائے میں۔ اچھا واہ، ہماری گڑیا اتنی اچھی چائے بناتی ہے، تو آیت آپ ماہی کو بلائیں، اب تو میں اپنی گڑیا کے ہاتھ کی ہی چائے پیوں گا، ہادی نے فوراً کہا، اور آیت سر اسبات میں ہلا کر ماہی کے کمرے کی طرف چل دی۔ جادو؟ شاہ کا دماغ وہیں اٹک گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہی نہیں، آنسوؤں میں بھی جادو ہے۔ اس کا ایک آنسو اس کی آنکھوں میں دیکھنے والے شخص کو تڑپانے کے لیے کافی ہے۔ شاہ بھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھا کہ آیت کی چیخ کی آواز پر سب اوپر کی جانب بھاگے۔ کمرے میں پہنچتے ہی دونوں یکجان بولے، کیا ہوا؟ وہ ماہی۔ آیت فوراً پیچھے ہوئی۔ ہادی نے جلدی سے ماہی کے چہرہ تھپتھپایا تو اسے بہت تیز بخار تھا، کوئی حرکت نہ ملنے کی وجہ سے فوراً نبض چیک کی۔ او میرے خدا، اس کی نبض بہت آہستہ چل رہی ہے۔ شاہ ڈاکٹر کو بلاؤ، کہہ کر ہادی نے جلدی سے ماہی کو بیڈ پر لٹایا۔ کیا کہا ہے کسی نے اسے؟ کمال صاحب کے دھاڑنے کی آواز پر شاہ فون کرتا کرتا ٹھٹک گیا۔ کمال صاحب؟ یہ تو صبح سے نظر ہی نہیں آئی۔ جی بابا ٹھیک تھی بالکل، میں ہنستی ہوئی چھوڑ کر اسے اوپر گئی تھی۔ تم دونوں جانتی ہو جب یہ برے طریقے سے ہرٹ ہوتی ہے اور روتے ہوئے سو جاتی ہے تب اس کی نبض آہستہ ہو جاتی ہے اور بی پی ڈاؤن، مگر تم لوگ باز نہیں آتے ہو۔ کمال صاحب سارا غصہ آیت اور ارم بیگم پر نکالتے ہوئے ماہی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہے تھے۔ بابا میں کرتی ہوں، مجھے دیں، کہہ کر آیت نے کمال صاحب سے پانی کا گلاس لیا۔ میں بد کردار نہیں ہوں، میں بے حیا نہیں ہوں، ماہی اپنے منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ آیت چپ چاپ سن سی بیٹھی ماہی کو اٹھانے کے جتن کر رہی تھی۔ اس کے کردار پہ کس نے بات کی ہے؟ مگر کس نے؟ آیت اٹھو، ڈاکٹر آ گئے ہیں۔ عفت چچی نے آیت کو ہلایا تو وہ سوچوں سے باہر آئی۔ ڈاکٹر نے ماہی کو چیک کرنا شروع کیا۔ بخار کی کیفیت زیادہ ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں، اور بی پی بھی بہت ڈاؤن ہے۔ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور ٹینشن سے دور رکھیں، کہہ کر ڈاکٹر باہر کی طرف چل دیے۔ جی بہتر، کہہ کر ہادی ڈاکٹر صاحب کو باہر کی طرف لے گیا۔ رات کے کھانے پر ہر کوئی گمسم سا تھا۔ کمال صاحب کچھ کھانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کمال پلیز کچھ کھا لیں آپ نے انسولین لگائی ہے، شوگر ڈاؤن ہو جائے گی۔ آپ کو ہم پہ یقین نہیں ہے تو ماہی ابھی سوپ پی کر سوئی ہے، اٹھے گی تو آپ خود پوچھ لیجیے گا کہ کس نے اسے کیا کہا ہے۔ ارم تم جانتی ہو وہ بہت حساس ہو جاتی ہے خود کے بارے میں، جب سے وہ کیس دیکھا ہے اس سے زیادہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ ایسی کون سی بات کی گئی ہے اس سے جو وہ اس طرح سے؟ کمال صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اسے بخار نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ بخار کی وجہ سے ہو گیا ہو ایسا، آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ آیت اس کے پاس ہی ہے، مت پریشان ہو پلیز۔ یہ کس کیس کی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ ابھی شاہ نے دماغ میں سوچا ہی تھا کہ عفت چچی نے فوراً پوچھ لیا۔ کچھ نہیں، وہاں یونیورسٹی میں ریگنگ کے دوران کسی نے اسٹور میں اسے بند کر دیا تھا، سارا دن اور رات وہاں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، بس تب سے ہی اس طرح ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ ٹھیک، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کھانا کھائیں بھائی صاحب۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 3۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔